बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी और आइनी मसाइल के हल के लिए पार्लियामान की बजाय एहतजाजी सियासत और टकराव की तरफ बढ़ रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम 26वीं आइनी तरमीम पर इत्तेहादी हुकूमत की काविशों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के पास कौन से ऑप्शंस दस्तयाब हैं। मौलाना हुकूमत के खिलाफ जाएंगे या ज़मीर की आवाज़ सुनी जाएगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीनी किस तरह हम सब के लिए खड़े हैं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक और मुज़ाहमती सियासत की तरफ बढ़ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद आमद मुतनाज़ बनी। तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि अली अमीन गंडापुर तमाम तर रुकावटों के बावजूद लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब रहे। मगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस्लामाबाद से मायूस लौटे और बहुत सारे वर्कर्स को गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ा। अली अमीन गंडापुर को अपनी पार्टी के अंदर से उठने वाले इल्जामात का सामना करना पड़ा। कहा गया कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं और कल उसी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ बैठे भी नजर आए जो उनकी गिरफ्तारी चाहते थे। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर मुहिमजुई से इत्तेहादी हुकूमत परेशान दिखाई दे रही थी, मगर अली अमीन गंडापुर की अचानक वापसी ने न सिर्फ एहतजाजी तहरीक को धचका लगाया, बल्कि इत्तेहादी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पहले से ज्यादा पुरजोश हो चुकी है और तवक्को की जा रही है कि 25 अक्टूबर से कबल तरमीम की मंजूरी मुमकिन हो सकेगी। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की मुज़ाहमती पॉलिसी का इन्हसार हुकूमत की कानून साजी पर मुनहसर है। कानून साजी की मंजूरी के लिए हुकूमत दो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रही है। पहले ऑप्शन के तहत मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान को राम किया जाए ताकि 2/3 अक्सरियत के साथ 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मुमकिन हो सके। दूसरे ऑप्शन के तहत जैसे बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमारे पास ज़मीर का ऑप्शन भी मौजूद है। ज़मीर के ऑप्शन के तहत तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन हुकूमत की मदद करते हुए तरमीम को वोट करेंगे। हुकूमत अगर आइन साजी के लिए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। इस ज़िमन में तहरीक इंसाफ एहतजाज का पहले ही ऐलान कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के इब्तदाई प्लान के मुताबिक 11 अक्टूबर यानी आज मुल्तान और साहिवाल, 12 को गुजरांवाला और सरगोदा, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान में एहतजाज किया जाएगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस्लामाबाद के लिए कॉल देगी। तहरीक इंसाफ की कॉल से एक बार फिर इस्लामाबाद बेबस दिखाई देगा और हुकूमती पहिया जो बामुश्किल अभी चलने के काबिल हुआ है, फिर से एहतजाजी सियासत की नज़र हो सकता है और एक वकला तहरीक भी मुमकिन नज़र आती है कि फिर से जलाओ घिराव और टकराव के मुतहम्मिल हो सकते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम जिसके हवाले से हम बेतहाशा प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय भी आ चुकी है, हुकूमती लोग भी एक टाइम ऐसा था कि आपको समझ नहीं आता था कि वो इस पर क्या बात करें, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, मुसव्वदा नहीं था, ड्राफ्ट नहीं था। अब जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें मुसव्वदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उस कमेटी के अंदर जो मौजूद हैं उनको दिया जा चुका है। सो उस ड्राफ्ट में, उस मुसव्वदे के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहें कि जिस पर ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं पीटीआई की? बहुत शुक्रिया, आपने सादिया मौका दिया, बुलाया। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ह क्लियर मौक़िफ़ है कि कोई भी तरमीम जो है जो आइन के खिलाफ होंगी, आइन की रूह के खिलाफ होंगी, जो राइट्स हैं उनके खिलाफ होंगी, तो बिल्कुल उसको जो है नहीं करेंगे। नंबर 2, आपको ये भी देखना है कि आइनी तरमीम के लिए कौन बात कर रहा है। वो बात करें जो 17 सीटों वाले हैं, वो बात करें जिन्होंने धांधली सीटें, वो बात कर रहे हैं जो धांधली डाल के, डाका डाल के, जिनको फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया और बाद में नशिस्तों के लिए भी कटोरा लेकर वो पहुंच। वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क उनकी मर्जी के मुताबिक चले, ना कि आइन और कानून के मुताबिक। वो लोग कर रहे हैं जो आज भी लोगों के ऊपर प्रेशर जो है डालने के लिए उनको, उनके भाइयों को अगवा, उनके फैमिली को अगवा और प्रेशर डाल के चाहते हैं कि वोट तादाद जो है वो पूरी की जाए।
تو ہم ایسے لوگوں کے اس گھٹنے عمل کو جو ہے بالکل سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ اسپیسیفک صرف اپنے فائدے کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک پارٹی یا ایک جماعت یا کئی جگہ ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کے خلاف یہ ایک ایسی ترمیم لانے کا یہ پلان بنا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشنل کوڈ بناتے ہیں جو کہ آئین کے اندر یہ شامل ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ایسی آئینی عدالت ہے جس کے تحت وزیر اعظم جو ہیں وہ اس عدالت کے چیف جسٹس کا اور باقی جو ان کا انتخاب ہو۔ تو وزیر اعظم جو ہیں وہ خود فارم 47 جو اپنا حق بھی آ رہے ہو، کیا یہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے اوپر بالکل حملہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی آئینی عدالت بنائی جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دائر کر، یہ چاہتے ہیں کہ ہر مقدمہ آئینی اس عدالت میں لگے جہاں وزیر اعظم مرضی کے چیف جسٹس بیٹھا ہوگا، اور وہ اگر رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے کوئی مقدمہ ہے تو اس کے اوپر کیونکہ جب سپریم کورٹ آلریڈی موجود ہے تو وہاں پر اس طرح کی آئینی عدالت بنا کر یہ بالکل اس کے اندر واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار کے لیے ہوگا کہ جناب وزیر اعظم اپوائنٹ کر دیں گے، اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ چل نکلے گا سینیورٹی کی بنیاد پہ، یا آگے کوئی پینل بنا دیں گے ججز کا۔ بہرحال مجھے یہ بتائیے، یہ تو اوبیسلی اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ آئینی ترمیم کے لیے بات تو ساری ہے نا نمبر گیم، 2/3 اکثریت جس کے پاس ہوگی وہ آئینی ترمیم کر دے گا۔ ابھی جو صورتحال لگ رہی ہے، اور آج اس طرح خورشید شاہ نے بڑی کوشش بھی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں، ٹیبل پر آئیں، اپنی تجاویز دیں، تو چلیں آپ کا جو اختلاف اپنی جگہ، لیکن کوئی پازیٹیو تجاویز بھی جا سکتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار 4 باتیں اس میں اچھی ہیں، یہ 4 رہنے دیتے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف اس پہ ووٹ کر دیں گے، یہ 3 اگر آپ نکال دیں تو ایسی کوئی صورت نہیں بنتی نظر آ رہی؟ دیکھیں، یہ جوڈیشل پیکج نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے مطابق چلے۔ اب دیکھیں نا، اس کی اگر ہر شک کو اٹھا لیجیے، جو آرٹیکل 8 کے اندر تبدیلی ہے، پہلے آلریڈی عدالتیں موجود ہیں، جو ایک بندہ خود مدعی ہے اور خود ہی اس کو فیصلہ کرے گا کیا وہ ٹھیک ہوگا۔ میرے خلاف بات ہوئی ہے یا میرے بھائی کا میں نے فیصلہ دینا ہے اور میرا کوئی دشمنی ہے 50 لوگوں سے، بندے ایک نے مرڈر کیا ہو تو میری تو یہی ہوگا کہ 50 کو میں سزائے موت دے دوں، یا وقوع ہوا ہی نہ اور میری کسی کے ساتھ دشمنی اور میں اوپر مقدمہ بنا دوں کہ میرا بھائی اس نے مارا، ٹھیک ہے، حالانکہ کچھ ایسا ایکچوئل ہو بھی نہیں، تو پھر میں تو فیصلہ یہی دوں گا نا کہ جو میری مرضی ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ، انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے وہ کام کرے، انڈیپینڈنٹ عدلیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے۔ جب انتظامیہ اس میں انوالو ہو جائے گی، یا ایک شخص ہو جائے گا، یا ایک دوسرا ادارہ ہو جائے گا، تو انصاف نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی جج یہ کہے گا کہ میرے گھر میں کیمرے لگے ہیں تو مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایسا فیصلہ دینے کے لیے، تو یہ اس مسودے کے اندر شامل، اور اس سے بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا تھا، وزیر قانون کو نہیں پتا تھا کہ کیا مسودہ ہے، کیا ترمیم آ رہی۔ اس رات ان کو پتا چلا کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے اور اس کے اندر یہ ترمیم ہے، تو انہیں خود بھی نہیں پتا کہ کیا۔ ویسے نہیں پنجوتا صاحب، آئی ڈونٹ نو اب آپ ٹی وی پہ، ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، اب آئی ڈونٹ نو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اس بات سے اگری کریں گے یا نہیں، لیکن آئی ایم شیور آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ اگر آپ ٹی وی پہ نہ ہوتے تو بہت سارے ایسے بلز آیا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ڈزنز کے حساب سے ایک دن میں جو ہیں وہ منظور ہو رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ جو بل ابھی ہم نے ووٹ جس کے لیے ہاں میں دیا ہے یہ اس میں لکھا ہوا کیا تھا۔ اور دوسری مثال میں یہاں پہ یہ بھی دینا چاہتی ہوں نمبرز کے حوالے سے، خاص کر کہ آپ کو بھی پتہ ہے ضمیر کا ووٹ ہمارے ہاں چلتا ہے۔ صادق سنجرانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جب چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے نمبرز پورے نہیں تھے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این منہ تکتے رہ گئے کہ نمبر ہمارے پورے ہونے کے باوجود یہ پاکستان تحریک انصاف نے سنجرانی صاحب کو بنا کیسے دیا چیئرمین سینٹ؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تک فلور کراسنگ کو یا کسی ایک جماعت کی کسی فرد کو دوسری جگہ پر بھجوانے کو بالکل انڈورس نہیں کیا۔ آپ کے سامنے واضح مثالیں ہوں گی، آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ ہماری حکومت بھی اسی نظر میں گرائی گئی۔ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے نمبر پورے تھے، وہ نمبر توڑ کے ایک ایسی جو ہے وہ لے کر آئے، اس وقت آپریشن کیا جس کے ذریعے آئینی حکومت کو ہٹا دیا۔ اس کے تناظر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس طرح سارا عمل ہوا۔ آج ہم اپنے پر قائم ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل راستہ جو ہے وہ بند ہوا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس چیز کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو انڈورس کرنے کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ فلور جو ہے وہ، تو یہ جو فلور کراسنگ والا عمل تھا جب رکا ہوا تھا تو اس کو کیوں جائز کرا؟
اس کے اندر یہی معاملہ تھا کہ ایسی آئینی ترمیم لے کر آنی ہے جہاں پر وہ چاہتے تھے کہ نمبر گیم پوری ہو، فلور کراسنگ ہو بھی رہی ہے تو اسے جائز قرار دیا جائے تاکہ وہ جو ان کا مقصد ہے وہ کام۔ اچھا پنجوتا صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کسی صورت بھی حکومت کے اس بل کو یا اس آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہائپوتھیٹیکل کویشچن اگین کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان منحرف اراکین کے ساتھ کیا ہوگا یا ان کی سیاست کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بالکل غلط تھا، اور اس کے اندر جب بینچ کا کیا کہ قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا نہ کمیٹی ٹھیک کی اور نہ ہی وہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو ہم بالکل اسے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے، آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے تو ہماری یہی ابتدا ہوگی کہ آرڈیننس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اور تھرڈ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی باتیں نوٹیفائی کیا جائے، انہیں چاہیے کہ آج بھی اجلاس بلایا تھا نوٹیفائی کریں، وہ کیوں اس کے اندر رکاوٹ بنے، وہ کیوں پارٹی بنے، جبکہ سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تو لگ رہا ہے جیسے وہ ایک خود پارٹی ہے، حالانکہ وہ پارٹی نہیں ہے، اس کا کام غیر جانبداری سے کام کرتا۔ تو اگر کوئی اس طرح کا عمل لے آیا جاتا ہے اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ ووٹ زبردست کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، ہماری طرف کارروائی ہے وہ انشاءاللہ کی جائے گی، اور وہ ممبر بھی نہیں رہے گا، اور ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، ابھی گنڈا پور صاحب کا بھی احتجاج ہم نے دیکھ لیا، اس پہ آپ کی پارٹی خود اب تنقید کر رہی ہے کہ جی ان کا جو کردار رہا وہ سارے میں بڑا مشکوک رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیوں ایسی نوبت آ چکی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آپس میں آپ لوگ بات چیت کرنے کو ہی تیار نہیں ہیں؟ سیاسی جماعتوں سے پہلے ہی خان صاحب کہہ چکے تھے بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ کا ایک راستہ تھا، لگتا تھا معاملات وہاں سے حل ہو سکتے ہیں، وہ بھی خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی اب وہاں پہ بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو پھر پاکستان تحریک انصاف کب تک صرف اور صرف اس طریقے سے احتجاج کر کے سڑکوں پر آ کے اپنی چیزیں منوا سکے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی وے آؤٹ نکلے گا آپ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک کے اندر ایک عمل ہوتا ہے، غیر قانونی عمل ہوتا ہے، تو آرٹیکل 16 آپ کو حق دیتا ہے کہ احتجاج کریں، ریلی کریں۔ تو ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ اپنا ایک آئینی راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اس میں پاکستان کا ہر فرد، صرف پی ٹی آئی نہیں، ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی ترامیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے یہ ملک مزید اندھیرے کی لے کر جانا ہے، تو ہم اس کے لیے بالکل نکلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ضرور ہے قانون سازی کرنا، لیکن پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی قانون سازی کرنا جو کہ آئین کی روح کے خلاف ہو، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، آئین کی منشا کے خلاف ہو، یا ایک جوڈیشری کے اوپر حملہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک ایسی آئینی ترمیم کی جائے جس کے مطابق یہ کہا جائے کہ نواز شریف جو ہے وہ 100 سال کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اچھا لیکن اب اس صورت میں صرف ایف سی سی بننے کی صورت میں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننے کی صورت میں اب ظاہر ہے پاورفل تو وہ ہو جائے گی نا، اختیارات تو وہاں پہ زیادہ چلے جائیں گے، سپریم کورٹ جو ہے وہ اختیارات کے بغیر یا کم اختیارات کا کہہ لیں وہ کورٹ رہ جائے گا۔ سو اگر اس چیز کو چیلنج کیا بھی جاتا ہے فرض کریں آئینی ترمیم کو، تو کانسٹیٹیوشن کا معاملہ اگین ایف سی سی میں جائے گا، تو وہ ایف سی سی اپنی فارمیشن کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی نا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ کہ پہلی بات ہے ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی ان کو انڈورس نہیں کر رہے، تیسری بات کہ ہم اپنا مقامت کو جو راستہ احتجاج کرتے ہیں ہم وہ اختیار پر ہمارے شکل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اگر اوپر امپلیمنٹ ہو سکے گا، کیا وہ جو آئین عدالت ہے کام کر سکے؟ نہیں کر، نہ کوئی کام مان رہے ہیں نہ کوئی۔ اور پانچویں یہ چیز ہے کہ جو یہ سارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارے خود اس دلدل میں پھنسیں گے، خود سارے کے اندر وہ رگڑے جائیں گے، جو سمجھ رہے ہیں آج کے بڑا ان کے فائدے کے لیے ہو رہا، اور ان میں بھی کہیں ان کے کافی حامی ہیں یا ان کے سپورٹ کہہ لیں یا ان کے ممبران ہیں جو اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ کے اوپر بھی قانون سازی نہیں ہوتی،
یہ میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کچھ چلتا ہوا ہمیں سارا آپ کو نظر نہیں آتا. رائٹ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with سعدیہ افضال. حکومت کی خواہش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جلد از جلد پارلیمان سے منظور کروا لیا جائے. پارلیمان آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پہلے سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے سیاسی منظرنامے کو اگر دیکھا جائے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملاقات کرتے دکھائی دیے, دوسری طرف مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو 26ویں آئینی ترمیم پر قائل کر رہے ہیں. کسی مصدقہ ڈاکیومنٹ کی عدم موجودگی کی صورت میں ہم حکومتی اتحادی جماعت کے قائدین کی میڈیا ٹاکس اور انٹرویوز کو اگر دیکھیں تو اس وقت عدالتی اصلاحات اور آئینی عدالت کو لے کر 3 مختلف ڈرافٹس کی بات کی جا رہی ہے. پہلا وفاقی حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا ہے, دوسرا ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی, جبکہ تیسرا ڈرافٹ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کی مکمل کوشش ہے کہ 25 اکتوبر اور بالخصوص شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے قبل ہی ترمیم منظور ہو سکے. گزشتہ روز میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے اعلامیہ کے مطابق صدر مسلم لیگ نون نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ تمام جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے عدل کا نظام وضع کرنا ہے. ایسا نظام عدل جس میں کسی فرد کی بالادستی نہ ہو بلکہ عوام کی رائے, اداروں کو احترام ہو اور ایک شخص کو وہ قوت اور اختیار حاصل نہ ہو جو اچھے بھلے جمہوری نظام کو جب چاہے پٹری سے اتار دے. میئر کراچی اور بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے متفق ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عدالتی ریفارمز کی ضرورت ہے اور موجودہ نظام عام آدمی کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا. مولانا کے سامنے پیپلز پارٹی کا مسودہ موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح اتفاق رائے پیدا کیا جائے. پیپلز پارٹی اس بات سے مطمئن ہے کہ خورشید شاہ کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی دیگر سیاسی جماعتوں کے مابین اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد کرے گی. آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مولانا فضل الرحمان انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. سینٹ میں ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کے پاس 5 ووٹ کم ہیں اور مولانا کے ارکان کی تعداد بھی 5 ہے. مولانا کے رضامند نہ ہونے کی صورت میں بلاول بھٹو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی مکمل کوشش ہے کہ نہ ان کا کوئی رکن منحرف ہو اور نہ ہی مولانا کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہو سکے. ضمیر کا ووٹ ہوگا یا پھر مولانا رضامند ہوں گے, حکومتی آپشنز کیا ہیں اور اگر ضمیر کی عوام تو حکومتی چیلنجز کیا ہوں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب اور حسنات ملک. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کس سے شروع کیا جائے؟ حسنات سے. کوئی نئی خبر اگر ہے تو آج تو پیپلز پارٹی کا مسودہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہو گیا. یہ جو خبریں 3 مسودوں والی ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنا الگ تیار کیا ہوا ہے, پی ایم ایل این نے الگ تیار کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے, تو آج یہ طے ہو گیا جو پیپلز پارٹی نے ڈرافٹ بنایا ہے وہی فائنل ہے. جی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ فائنل نہیں ہے. یہ ڈرافٹ پہلے ہی جو فیصلہ ساز ہیں ان کے پاس ہے یہ ڈرافٹ. اچھا. اور یہ ریجیکٹ ہو چکا ہے ڈرافٹ, کیونکہ اس میں انہوں نے پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کہ مختلف صوبوں میں بھی آئینی عدالت ہو, اور اس حوالے سے نہیں. صرف تھا بات کہ جی ایک آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, وہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ ڈراپ ہو چکا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ ڈراپ ہو چکا ہے, میرے خیال میں ڈراپ, اچھا. میری اطلاع کے مطابق ڈراپ ہو چکا ہے. ایفرٹ میں بھی حکومت کے اندر کچھ ہوتے ہیں لوگ کہ وہ ٹرائی کریں گے کہ جی اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دوبارہ اس کو ڈالا جائے معاملے کو. پہلے تو بات یہ ہے کہ نمبر اگر پورے ہوتے تو میرا خیال ہے آج ہی اجلاس ہو جاتا. بلاول صاحب تو چاہ رہے تھے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سمٹ سے پہلے ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. اصل معاملہ ہے جو فیصلہ ساز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کیا کرنا ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی ہے یا پینل کے ذریعے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا یا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا. جو مولانا فضل الرحمان کا ڈرافٹ ہے وہ اس وقت کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے جو ہے سجیشنز ان پہ آ جائیں تو آج ہی آئینی ترمیم کروا لیں, تو وہ تو اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان. تو اب مولانا فضل الرحمان یا آگے جائیں گے یا حکومت پیچھے ہٹے گی, تو اب اس میں ہی سارا معاملہ ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ تک کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. باقی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو ہے معاملہ کہ اوریجنلی جو 18ویں ترمیم میں جو چیزیں تھیں اس طرح کی جائیں, پھر پارلیمانی کمیٹی کو ختم کر کے پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیشن ایک ہی
जगह हो, जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा करके एक बॉडी बना के जजेस की अपॉइंटमेंट, ताकि प्रोसेस एक्सपीडाइट हो जजेस की अपॉइंटमेंट, वो मामला मेरा ख्याल है उसमें यूनानिमस में भी PTI भी उसमें इत्तेफाक कर जाए। तो अभी तक तो सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत जो है वो उसको परेशानी है कि उसके ना मौलाना फजल रहमान साहब मान रहे हैं, ना और भी अंदर भी जो हुकूमत के अंदर जो एक संजीदा तबका है वो कहता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमने लानी है स्टेबिलिटी के लिए। ये सिर्फ बनानी नहीं है, इसको चलाना भी है। चलाना बहुत मुश्किलात आएंगी, आपकी वकला जो हैं वो इस वक्त खड़े हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है इस महीने के आखिरी हफ्ते में। तो आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ही नहीं, हुकूमत के अपने अंदर लोग मौजूद हैं जो इसके खिलाफ हैं, इस मामले में कर रहे हैं। ठीक है हसन, एक तो इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा आज आया जो कमेटी में पेश किया गया वो फाइनल नहीं है, फिर FCC वाला आइडिया जो है या तजवीज़ उसको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया। आपकी खबर भी यही है? नहीं आईनी कोड बन रही है? बिल्कुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगा। अच्छा। और वो कहते हैं कि कितने दिन लगेंगे, तो वो सामने 25 से पहले तो बनना ही बनना है ना। तो अब दिन कितने रह गए हैं? 11 तारीख आज है, तो हस्ताद मलिक साहब भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, हमारी ऑडियंस भी इधर है। और नंबर्स का क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं भाई हुकूमत के अपने लोग नहीं मान रहे। पहले बात तो मैं करूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, अब देखिए एक तो ये हुकूमत का ड्राफ्ट यही है, अब ये ड्राफ्ट उन्होंने अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में सर्कुलेट किया जाएगा, अब इस पर तजावीज़ ली जाएंगी और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है जो तजावीज़ आनी है, पाकिस्तान बार कौंसिल भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान बार कौंसिल में भी इसको देखना है, कुछ चीज़ें इसमें से माइनस होंगी, कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन होंगी, लेकिन जो प्रिंसिपल डिसीजन है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसमें 184 का इख्तियार यानी 184 को ख़त्म करना और ये इख्तियार दे देना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट की जगह हतमी फैसले का इख्तियार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे देना, यह सबसे बड़ी बुनियादी नकात हैं जो कि इसका हिस्सा होंगे जो 26वीं आईनी तरमीम का। अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अंदर से कोई लोग जो हैं वो इसमें रंजीदा हैं या खुश नहीं हैं, तो ये इतलात भी मेरे भाई की दुरुस्त नहीं है। हुकूमत के यानी जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसमें भी मेरी बात हुई है। हाँ, कुछ लोगों ने, रज़ा रबानी साहब ने, सेनेटर रज़ा रबानी ने अपनी तशवीश का इजहार ज़रूर किया, लेकिन उसको पूरी पीपल्स पार्टी नहीं कहा जा सकता। आईनी कोर्ट के क़याम पे, जी आईनी कोर्ट के क़याम के हवाले से भी, और कुछ उनके अपनी इसमें रिजर्वेशंस हैं, लेकिन उनके अलावा माइनस रज़ा रबानी साहब पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी यक ज़ुबान हैं। जितने बड़े लीडर्स हैं आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख लें, आप परवेज़ अशरफ साहब को देख लें, आप नवीद कमर साहब को देख लें, आप खुर्शीद शाह साहब को देख लें, आप मैडम शानी रहमान को देख लें, तो बल्कि कल गए भी थे नवाज शरीफ साहब को मनाने के लिए। नवाज शरीफ साहब भी माने में हैं, नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, आप आलामिया आपने खुद पढ़ के सुना दी है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं बस इत्तेफाक से हो जाए सारा काम। वो बेसिकली मौलाना को जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो ये देंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ कुछ अरसा कबल इनसे जो एक गलती हुई, अब उसका ये मदावा भी है, मौलाना का जो एक काट है सियासी, मौलाना की जो इज्जत है, जो इनका आपसी ताल्लुकात हैं, बट अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर नंबर्स पूरे हैं जी। मौलाना फजल रहमान के जो सेनेट की बात करें, अब आपने की ना 5 बंदे, तो कामरान मुर्तज़ा साहब मौलाना फजल रहमान के ही सेनेटर हैं। मुनी फारूक साहब के शो में उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के पास हमें माइनस करके भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत मौजूद है। चलिए नेशनल असेंबली में, आप नेशनल असेंबली में आ जाएं तो 12 ऐसे लोग हैं जो कि मैं उनको PTI का तो नहीं कहूँगा, ठीक है, PTI वाले क्लेम करते हैं कि वो हमारे हैं। वो जो PTI 12 लोग आपको लगता है जो इधर उधर जा सकते हैं जरूरत के तहत? देखिए वो एक तो बात ये है ना कि वो PTI के नहीं है, बट PTI खुद कह रहे हैं कि भाई क्लेम करते हैं हमारे लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट है। ये PTI कहती है वो हमारे हैं। आप सुप्रीम को, आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट खोलें, उसमें देख लें कि PTI कितने लोग हैं। ये पार्टी पोजीशन में सामने पड़ी हुई है, आज़ाद हैं, ये आज़ाद हैं, बल्कि मादर पितर आज़ाद है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देंगे, ज़मीर का मुताबिक तो और तरफ मामला चला जाता है, वो जनरल शाम ज़मीर की तरफ चला जाता है। ये अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देंगे। और मज़े की बात बताऊँ, अब शौक लगेगा इनको, पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी वोट देने को तैयार है। अच्छा, पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जो कि इस वक्त PTI के रुकन हैं, वो ही इज नोटिफाइड एज अ PTI सेनेटर। अच्छा, ये खबर आप दे रहे हैं कि जी इफ नीडेड ही विल वोट। ओके, हस्तान मलिक साहब ये तो कह रहे हैं कि जनाब ऑपोजिशन के लोग जो है वोट देने को तैयार है, आप कह रहे थे कि हुकूमत के लोग जो है वो नहीं मान रहे होंगे। फिर तो आज ही एक सेनेटर है, आज ही जो है वो
بل پاس ہو جاتا, آئینی ترمیم, یہ سارا جو ہیجان کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو عزت جاتا. دینی ہے مولانا صاحب. میرا خیال ہے کہ اچھا عزت دینے کا معاملہ سارا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. میری جو پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب, وہ کہتے ہیں ہمارے 19 سینیٹر ہیں اور سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں. ان کا ایک دو سینیٹر جو بیرون ملک ہیں وہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی نہیں میں ان ٹچ ہوں ان سے. اور ویسے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تو ادھر ادھر کرنا وہ شروع ہو گئے, نظر ہی نہ آئے. پی ٹی آئی آج کل غائب کر رہی ہے ان کو کہ وہ کسی کو ملے ہی نہ. چلیں ٹھیک ہے, نمبر بھی پورے ہو جائیں گے تو پھر شروع کریں. میرا خیال ہے پھر کیا مسئلہ. نہیں میں تو کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کوشش کری ہے کہ ان کے بندے جو ہیں کسی کو ملے ہی نہ, ان کو چھپا دیا جائے, وہ خریدے بھی نہ جا سکے, ان کا ضمیر کی آواز پہ ووٹ بھی نہ آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی کیوں جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے جو موجودہ سسٹم ہے یہ سیکیور رہے, کیونکہ شدید خطرات ہیں فارم 47 کے. جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنا ہے. نہیں جوڈیشل ایکٹیویزم تو اب کہ آپ نے وداؤٹ ٹرائل پرائم منسٹر کو گھر بھیج رہے ہیں. وداؤٹ ٹرائل آپ نے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا, آپ نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم تو کیا ہے, تو غلط کیا نا, تو معافی مانگی. ان کو لگتا ہے کہ فارم 47 کا معاملہ جو ہے وہ بالکل یہی دیکھیے ایک ہی یونیک فورم ہے جہاں پر آپ انتخابی عزرداری کو پہلے ٹیک اپ کیا جائے گا اور اس کو نوٹیفائی کرنے کی بھی بجاز اتھارٹی الیکشن کمیشن ہے, اور پہلی اتھارٹی ہے جہاں پر جائے گا الیکشن ٹریبیونل ہے. اب الیکشن ٹریبیونل آئین پاکستان کے تحت الیکشن ٹریبیونل یونیک فورم ہے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میٹر کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ الیکشن کا آڈٹ کرنے کے حوالے سے جو خدشے کا اظہار کیا گیا ہے غلط کیا نا جی, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب خواجہ آصف صاحب کو غلط بات کر دیں, نواز شریف صاحب کو غلط بات کر دیں, تو وہ آئین کو اوور رائڈ تو نہیں کر سکتی. جب آئین نے ایک چیز کا اختیار الیکشن ٹریبیونل کو دیا ہے تو میں آپ وہ سپریم کورٹ کر ہی نہیں سکتا, الیکشن ٹرائبیونل کے پاس حق ہے. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار نہیں ہے کہ 184(3) میں الیکشن کو غلط ہو, اور یہ غلط کسی نے ایڈوائز دی ہے. اپنے پرسنل کچھ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی یہ چیف جسٹس نہ ہو, یہ ہوں, اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے, نئے چیف جسٹس بنے. اور دیکھیں یہ کتنا انفارچونیٹ ہے نا کہ ایک پارٹی کو لگتا ہے کہ فلاں چیف جسٹس ہوگا تو میرا سروائیول ہے, دوسری پارٹی کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آئے گا تو میری سیاست چلے گی اور میرا اقتدار رہے گا. پچھلے سال ان دنوں میں سب سے زیادہ جسٹس منصور علی شاہ کو برا بلا پی ٹی آئی والے کر رہے تھے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ان لوگوں نے ڈیلے کی. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا جج اور جن کو ماضی میں کہتے تھے وہ غلط ہیں اب ٹھیک ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب آگے بھی ان کو کہیں گے ٹھیک ہے, وہ تو جو بھی چیز آئے گی وہ اس حساب سے فیصلہ کریں گے. اور میرا خیال ہے ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے, کوئی پرو پی ٹی آئی یہی ہوتا ہے نا. جب پی ایم ایل این پہلے جب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کر آئی تھی تو اس وقت جب ججز کے چیف جسٹس کا اختیار کم کیوں کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ معاملہ تھا نا. بندیال صاحب جب تک کہتے ہیں نہیں ان کو مزید جو اختیارات دینے چاہیے, اب اس کے اپوزٹ کام کیا ہے تو بھی اعتراض ہے. سوٹ کرتا ہے نا, جہاں پر سیاسی طور پر جو چیز سوٹ کر رہی ہو اس کو کر دیتے ہیں. اب دیکھ لینا, اب اپنے ہی ایم این اے کو خواجہ شیراز صاحب کو کے پی کے میں رکھا ہوا ہے, ان کے کزن کی کل ویڈیو بیان میں نے ٹویٹ کیا ہے. اب خواجہ شیراز کا تعلق تونسا سے ہے, اب پی ٹی آئی کے رکن کو بھی اسمبلی کہتے ہیں ہمیں کے پی کے سے آنے دیں پنجاب میں. عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, اپنے ایم این اے کو غائب کیا 1 مہینہ ہو گیا تقریباً, پتہ نہیں غائب کیا ہوا بندے کو, اپنے رکن قومی اسمبلی کو. پہلے آپ کہہ رہے تھے 12 بندے ادھر بھی ہیں, وہ تو ہے نا جی, تو وہ اپنے لوگوں کو غائب کر دیں گے لیکن ادھر سے آ جائیں گے. 12 بندے ان کے پاس ہیں, کچھ ان کے اپنے بندے. اس سے فرق نہیں پڑنا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس سے نا جتنے مرضی بندے غائب ہو جائیں, ترمیم ہو گئی, ہوئی سمجھیں, ہو بھی گئی, بس سمجھیں, ہوئی سمجھیں, اچھی بات ہے, معاملہ حل ہو اور بنا دیں. آپ تو چاہ رہے ہیں ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ بنا بھی دیں, چلانی کیسے اور کس نے چلانی ہے, یہ معاملہ ہے. وکلاء آئین, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن تو الٹیمیٹ جو ہے وہ ججز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پارلیمان کا کام ہے وہ قانون بنانا, اور قانون اگر وہ آئین کے برخلاف ہو اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہو تو وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اب پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ فنڈامنٹل رائٹ ختم کر. اچھا اسٹرائک ڈاؤن اگین بات وہ آ گئی کہ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ جو ہے وہ اب جائے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, ایف سی سی میں جائے گا, تو پھر وہ کیسے کریں گے بھائی, جس آئین کی وجہ سے, جس شک کی وجہ سے اس کی فارمیشن ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں, پشاور ہائی کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہے, وہاں نوٹس ہو گیا اٹارنی جنرل کو, لارجر بینچ بن رہا ہے پرپوز ڈرافٹ پہ بھی. تو یہ چیزیں ابھی اتنی آسان نہیں ہیں کہ پہلے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں, حکومت کے لیے چیلنج طلا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, قاضی فیصد صاحب جب تک ہیں تو حکومت کو حوصلہ رہے گا. جس دن وہ جا رہے ہیں اور جس دن چلے گئے
پھر یہ مشکل ہے ان کے لیے. ہاں اگر یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا, اگر موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ہم نے یہ آئینی ترمیم نہ کی تو پھر آئینی ترمیم کرنے میں بہت مشکلات ہوں گی, کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھیں, تو جوڈیشل ایکٹیویزم میں پھر وہ فارم 47 الیکشن کو آڈٹ بھی آ سکتا ہے نا, نہیں آئے گا, اگر آنا ہو تو آ سکتا ہے. آئینی ترمیم یہ پارلیمان کا اختیار ہے, قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے. اس میں انکروچمنٹ کرنے کا جو کوشش کرے گی سپریم کورٹ, تو اسی وجہ سے یہ انکروچمنٹ کر رہے تھے, اسی وجہ سے یہ جو FCC بن رہی ہے, دیکھیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے, ان کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے. 2015 میں فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کرے گی, وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو. اور جسٹس قاضی فیصل تو ان چند ججز میں سے ہیں پاکستان کے جنہوں نے آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے 2015 میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو یہ اس کو ایگزامن ہونا ہے عدالتوں میں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. وکلاء میں سوال یہ ہوگا نا کہ FCC کی فارمیشن جس ترمیم کی وجہ سے ہو رہی ہے وہی آئین کی شک کیسے اسٹرائک ڈاؤن کون کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ اگین جائے گا آئینی عدالت میں. 184 ریموو ہوگا اور وہ اختیار چلا جائے گا FCC کے پاس. یہ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا تو اختیار رہے گا ہی نہیں. سپریم کورٹ کا بھی پورا اپنا پلان ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک ہی رائے ہے کہ یہ کمپلیکیشنز ہیں حکومت کے لیے. حسن ایوب صاحب نے کہا سمجھیں ہو گئی یہ ترمیم. بہت شکریہ دونوں کا. ول ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. 1 سال سے جاری نسل کشی کی کارروائی کے باوجود فلسطینی عوام کے حوصلے نہیں ٹوٹے. فلسطینی آج بھی اپنی فلاح کے لیے اللہ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. اسرائیل کی یہ سوچ کہ ایک دن فلسطینی عوام اپنی زمین چھوڑنے پر رضامند ہو جائیں گے ان کی بھول ثابت ہوئی. فلسطینی کبھی اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. 1 سال کی بمباری کے باوجود صہیونی ریاست اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے. اسرائیل جتنا زیادہ فلسطینیوں کی زندگی کو ناممکن اور مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہے, فلسطینی اتنی ہی مزاحمت کرتے ہیں. گزشتہ 1 سال کے دوران جاری رہنے والی نسل کشی کی کارروائی کو اگر دیکھا جائے تو غزہ ہیلتھ کے ذرائع کے ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. فلسطین کے دوسرے حصے ویسٹ بینک میں شہادتیں 750 سے بڑھ چکی ہیں. لیبنان کا ذکر کیا جائے تو گزشتہ 1 ماہ کی اسرائیلی کارروائیوں کے دوران شہادتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ چکی ہے, جبکہ 23 ستمبر کو 24 گھنٹوں کے دوران 500 سے زیادہ لبنانیوں کو شہید کیا گیا. 1 سال سے نہ رکنے والی بمباری کی وجہ سے غزہ مکمل کھنڈر کا ڈھیر بن چکا ہے. بلڈوزر سے سڑکیں کھود دی گئی ہیں. بنیادی ڈھانچے کی بات کی جائے تو پانی کے ذخیرے, رہائشی علاقے, صحت اور تعلیم کے ادارے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں. بجلی فراہم کرنے والی سہولیات ایک عرصے سے ختم ہو چکی ہیں. مختصر یہ کہ اسرائیل نے غزہ میں زندگی کو برقرار رکھنے والی تمام بنیادی ضروریات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. غزہ کے رہائشیوں کو گھروں سے بے دخل کر کے غزہ کے کل 16% حصے تک محدود کر دیا گیا ہے. گزشتہ 3 ماہ سے ویسٹ بینک سے بھی بے دخلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی ریاست کے موجودہ پلان کے مطابق لیبنان پر چڑھائی کا بھی واحد مقصد مزید زمین کا حصول ہے. فلسطین کے رہائشیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فوجی آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد آبادی کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی, لیکن سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا. انخلا کا واحد مقصد یہودی آبادکاروں کے لیے زمین کا خالی کرانا ہے. ایسا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. 1948 کے نکبہ کے دوران اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود فلسطینیوں کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ اس مرتبہ فلسطینی کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ سوال کہ فلسطینی اپنے گھروں اور آبائی زمین کو چھوڑنے سے کیوں انکار کرتے ہیں, یہاں تک کہ مسلسل بمباری, اسرائیلی افواج کے ریڈز اور آبادکاروں کے قبضے کے باوجود فلسطینی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے, یہ ایک ایسا سوال ہے جو فلسطینی شناخت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. فلسطینی عوام کے لیے یہ محض ایک جغرافیہ یا جائیداد کی ملکیت کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس زمین سے گہرا تعلق ہے جو فلسطینی تاریخ, ثقافت اور اجتماعی یادداشت کے تانے بانے میں بنا گیا ہے.
زمین نہ چھوڑنے کا فیصلہ ایک ضد ہے ہاں، لیکن یہ گہری سمجھ بھی ہے کہ اپنی زمین کو چھوڑنا نسلوں سے جڑے ہوئے رشتے کو توڑ دینا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت سے بھی انکار کسی صورت ممکن نہیں۔ فلسطینی جانتے ہیں کہ اگر فلسطین سے ان کا انخلا ہو گیا تو مسجد اقصیٰ کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کو اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین کے بارے میں میٹافور استعمال کیا جا سکتا ہے، جسے انگریزی زبان میں کچھ یوں کہا جاتا ہے: وی آر دا لینڈ، ہم زمین ہیں۔ یہ ایک شاعرانہ کلام یا بات نہیں ہے، فلسطینی عوام کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے۔ جب فلسطینیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم فلسطین سے کیوں نہیں چلے جاتے، ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم کیوں جائیں، یہ فلسطینی سرزمین ہے جو فلسطینیوں کے نسلوں کے خون اور آنسوؤں سے سینچی گئی ہے۔ بات کو مختصر کیا جائے تو یہ کہنا بہتر ہوگا کہ فلسطینی ہم سب کے لیے کھڑے ہیں، مگر ہم فلسطین کے لیے کھڑے ہونے میں ناکام ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.